बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन करام, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस पर हमारा ईमान है और हम ये समझते हैं बतौर मुसलमान कि वही राह निजात है, उस दीन की ताबीरात हमारे सामने आती हैं। एक ताबीर जावेद अहमद गामदी साहब ने पेश की है। उनकी ताबीर के उसूल व मबादी क्या हैं, वो अप्रोच मेथोडोलॉजी क्या है, जिस पर अमल करके उन्होंने दीन की हिदायत का अक्स व इस्तिंबात किया है। इसको हम ज़ेर बहस ला रहे थे। गाम साहब के किताब मकामात में एक मज़मून है उसूल व मबादी के ज़ेर उन्वान, उसका हम मुताला कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हस्ब साबिक़ हमारे तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब आपने बताया था कि जब आप इस्लाम पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो प्रिंसिपल के तौर पे हमारे सामने आती है वो कुरान मजीद की हैसियत है, वो मीज़ान है, वो फ़ुरक़ान है, वही मुहैमन है, वही हर्फ़ आखिर है, वही कौल फ़ैसल है। और इख्तलाफ़ात के मामले में, हक़ व बातिल के मामले में उसी के पास हम जाएंगे, उसी का फ़ैसला नाफ़िज़ुल अमल होगा। हम सब आगे आप लिखते हैं कि इस चीज़ को मानने के बाद जो 4 चीज़ें बतौर उसूल अब हमें माननी पड़ेंगी, उनमें से पहली ये कि अव्वलन उसका मतन बिल्कुल मुतय्यन है। ये वही है जो मुसफ़ में सब्त है और जिसे मग़रिब के चंद इलाकों को छोड़कर पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की अज़ीम अक्सरियत इस वक्त तिलावत कर रही है। ये तिलावत जिस किरात के मुताबिक की जाती है उसे किरात आम्मा कहा जाता है। इसके सिवा कोई दूसरी किरात ना कुरान है, ना उसे कुरान की हैसियत से पेश किया जा सकता है। अच्छा, हम सब ये आपने एक अम्र वाक़ई बयान किया है कि जिस वक़्त आप ये कुरान को हैसियत देते हैं तो फिर इसका एक नागुज़ीर लाज़मी तकाज़ा है कि जिस चीज़ को हैसियत दी जा रही है उसका मतन बिल्कुल मुतय्यन हो। बहुत ही सादा बदीही अक़ली चीज़ है, वरना अगर मतन मुश्तबे हो जाए या मतन की रीडिंग मुश्तबे हो जाए और उसमें इख्तलाफ़ात हो जाएँ तो फिर पहले तो ख़ुद उसके इख्तलाफ़ात को सुलझाया जाएगा, उसके बाद उसकी तरफ हम जाएंगे और फिर वो हक़ व बातिल की मीज़ान बनने के काबिल ही नहीं रहेगी कि इसलिए वो ख़ुद उस जगह पर नहीं खड़ी हुई। इसमें हमसे जो पहली चीज़ है वो ये कि ये आप कहते हैं कि एक ही मतन है और एक ही किरात है। मैं आपसे तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से, मज़ाहिब आलम के एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछना चाहता हूँ, ये जो कुछ कुरान मजीद को मुयस्सर आया है कि उसका एक मतन है और एक रीडिंग है, क्या दुनिया की तारीख़ में इस वक्त कोई कदीम रिवायत, मजहबी रिवायत हो या कम से कम कोई और रिवायत हो जो कायनात के इन सवालों का जवाब देते हो, इसके बारे में दावा किया जा सके कि उसका मतन भी मुतय्यन है और उसकी जो रीडिंग है, किरात है, वो भी मुतय्यन है? क्या ये सिर्फ़ कुरान मजीद का एजाज़ है या दुनिया के मज़ाहिब की बाकी किताबों के साथ भी यही हुआ? दुनिया के मज़ाहिब तो एक तरफ, दुनिया में कोई दूसरी किताब भी जो इंसानों ने लिखी है वो कभी इस तरीके से मुंतकिल नहीं हुई। अच्छा। जब हम कोई किताब लिखते हैं या उस किताब को इमला कराते हैं तो उसको किसी रस्मुल ख़त के हवाले कर दिया जाता है। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में हो सकती है, वो अरबी ज़ुबान में हो सकती है। जिस ज़माने की किताब होगी उसके रस्मुल ख़त में उसको लिखा जाएगा। ठीक। इस वक्त भी हम उर्दू ज़ुबान में जो किताबें लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिख रहे हैं या अरबी ज़ुबान में लिख रहे हैं, वो इसी तरीके से जो इन ज़ुबानों के रस्मुल ख़त राइज हैं उनके हवाले कर दी जाती हैं। ठीक। यानी मैंने एक किताब लिखी, ज़ाहिर है जब आप किताब लिखते हैं तो आप उसके लिए अल्फाज का इंतखाब करते हैं, आप जुमले की तालीफ़ कायम करते हैं, आप उसके सियाक़ व सबाक़ में रख कर अपने मुद्दा का इबलाग करते हैं। इसी से ये मकसूद होता है कि आपकी बात आपके मुखातबीन तक पहुँच जाए। रस्मुल ख़त इसीलिए ईजाद किया गया है कि उसको तहरीर की सूरत दे दी जाए, और जब तहरीर की सूरत दे दी जाती है तो फिर उसको दूसरों तक पहुँचाना आसान हो जाता है। चुनांचे जब भी कोई किताब लिखी जाती है तो उसको जब आप उसके रस्मुल ख़त के सपुर्द कर देते हैं तो फिर ये लोगों पर होता है कि वो उसको कैसे पढ़ते हैं। उसमें बिलअमूम लोग गलती नहीं करते, लेकिन इसका इम्कान होता है कि किसी जगह ऊंच नीच हो जाए, कहीं औकाफ को समझने में गलती हो जाए, कहीं किसी जुमले में क्या बात किस तरीके से कही गई है उसको ठीक तरह से अंदाज़ा न किया जा सके। इस तरह की सब सूरतें हर ज़ुबान के रस्मुल ख़त के लिहाज से हो जाती हैं। ठीक। चुनांचे हम मुख्तलिफ़ किताबों में इस तरह के इख्तलाफात भी देखते हैं। यानी बाज़ औक़ात जब शरहें लिखी जाती हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। अरबी ज़ुबान का भी एक रस्मुल ख़त है। इस वक्त जो रस्मुल ख़त है उसमें भी आप देखिए कि बहुत तरबियत देना पड़ती है बिलअमूम उन लोगों को जो अहले ज़ुबान नहीं है कि उसको बिल्कुल सही पढ़ सकें। यानी उसमें
بالکل ٹھیک طریقے سے جملے کی ساخت کو سمجھ کر وہ اعراب دے سکیں، جو اہل زبان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی لیکن مدعا کے ابلاغ کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خصوصی اہتمام ہے کہ اس نے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھا۔ یعنی جب قرآن نازل ہوا، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا تو لوگوں نے جو رسم الخط میسر تھا اس کے مطابق اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح دسیوں کی تعداد میں نسخے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ لوگ اس کو یاد کریں، اور اس طرح مصنف نے جس طریقے سے اس کو پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جبریل امین کے سپرد کیا ہے تو قرات کر کے سپرد کیا ہے، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا ہے تو قرات کر کے سپرد کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب لوگوں کو سنایا تو جس طرح آپ نے سنایا، گویا مستند طریقے سے جیسے پڑھا، لوگوں نے اس کو اسی طرح سے یاد کر لیا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کم و بیش نصف صدی تک قرآن منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو نسخے لکھے جاتے تھے وہ جو عربی زبان کا اس وقت رسم الخط تھا اس کے لحاظ سے لکھ لیے جاتے تھے، اس کو پڑھنے میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے کہ جو ارضاء اخیرہ کی قرات تھی اس کے مطابق لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ پھر مختلف مجالس میں اپنی اگلی نسل کو بھی پڑھاتے تھے، یعنی اس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں بھی دونوں چیزیں ہوتی تھیں، یعنی طالب علم آپ کے سامنے موجود ہے، وہ اس کو لکھ بھی رہا ہے اور وہ اس کو جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس طرح یاد بھی کر رہا ہے۔ یعنی ارضاء اخیرہ کی قرات یا ریڈنگ جو کسی اور کتاب کو اس طرح میسر نہیں آتی، وہ بھی ساتھ ساتھ منتقل ہو رہی ہے۔ پھر جب عربوں نے اعراب کے طریقے ایجاد کر لیے تو عبد الرحمن بن ملک کے زمانے میں وہ جو قرات پڑھی جا رہی تھی اسی کو ثبت کر دیا گیا۔ چنانچہ اس وقت جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس میں وہ قرات باقاعدہ ثبت کر دی گئی ہے۔ یعنی اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس تحریر کو پڑھنے کے لیے پھر کسی قاری کے پاس جائیں۔ قاری کے پاس ہم جاتے ہیں لیکن لہجہ سیکھنے کے لیے، یعنی عرب لہجہ چونکہ ہمارے ہاں منتقل کیا جا رہا ہے، اس کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تحریر میں قرآن مجید کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس طرح اس کو ایک تحریری تواتر حاصل ہوتا ہے۔ اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اس طرح اس کو ایک قولی تواتر حاصل ہوتا ہے۔ جو کچھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے وہ تحریر میں بھی ثبت کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ بہت سے ایسے ماہرین موجود ہیں جو اس کو عرب لہجے میں پڑھنا سکھاتے ہیں، اور اس طرح وہ لہجہ بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اس لہجے میں جو بعض چیزیں متفاوت ہیں، اس میں جو اختلافات رہے تھے ان کو بھی اسی طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال قرآن کے انتقال کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کر دیا ہے کہ وہ چونکہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ خدا کی حتمی حجت ہے، سب فیصلے اس کو سنانے ہیں، تو اس کے متن کے بارے میں کوئی بحث باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا غم صاحب، ایک بہت اس میں دلچسپ نقطہ ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں بالفرض اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا تو جو کچھ سائنس، ٹیکنالوجی، ذرائع اس وقت موجود ہیں، مثلا آپ ایک پرنٹنگ پریس میں بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کاپیز چھاپ سکتے ہیں، اس کو شائع و ضائع کر سکتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ اہتمام کیا گیا، اس لیے کہ ہمیں تو سب سے پہلے اس زمانے میں جا کے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد اس کو لکھ رہی ہے، بول رہی ہے، سنا رہی ہے ایک دوسرے کو اور آگے منتقل کر رہی ہے، تو اس زمانے میں کیا گیا جس وقت اس درجے کے وسائل نہیں تھے جو ہمیں آج نظر آتے ہیں۔ کاغذ اگرچہ اس زمانے میں موجود تھا لیکن اس طریقے سے کاغذ کی وافر فیکٹریاں نہیں تھیں، لوگوں کے پاس تھا، لوگ لکھ رہے تھے۔ یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اہتمام تمہیں آج نظر آ رہا ہے یہ کوئی ابھی پچھلے 100، 200، 300 سال میں نہیں ہوا، بلکہ یہ 1400 سال پہلے اس وقت جو ایک پریمیٹیو قسم کی قبائلی ریاست موجود تھی اور دنیا بھر میں یہی صورتحال تھی، اس زمانے میں خدا کے اس معجز کلام کو محفوظ کرنے کا اتنا اہتمام ہوا کہ اس زمانے میں واپس جا کے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی صدیوں تک اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی چھاپا خانہ کب ایجاد ہوا ہم جانتے ہیں، جی، یعنی یہ چند صدی پہلے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے رسم الخط میں جو تبدیلیاں ہوئیں، اور رسم الخط بڑی حد تک اب ہمارے لیے ایک حتمی سی چیز بن گیا، یہ بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ذرائع پیدا ہوئے ہیں جس میں آپ قرآن مجید کو آپ باقاعدہ مشینوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہیں، حرف حرف اس کا محفوظ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے اہتمام موجودہ زمانے کے اہتمام ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے پچھلی 1.5-2 صدیوں میں یہ سب اہتمام ہوا ہے، اس سے پہلے ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کے لیے انسانوں کے دل و دماغ میں وہ چیز ڈالی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لکھنے والوں نے لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہر دور میں قرآن مجید کے دسیوں نسخے لوگوں کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ ان کو لکھتے تھے، آگے پہنچاتے تھے۔ رمضان میں یہ روایت قائم ہو گئی کہ پورا کا پورا قرآن نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لوگ تہجد میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اپنی ذات میں عبادت قرار پا گئی، اور اس طریقے سے لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا، وہ بچوں کو یاد کرایا گیا، اس کے حفاظ جگہ جگہ پیدا ہوئے، علماء نے اس کو حفظ کیا۔ تو اس طریقے سے جو تینوں چیزیں ہو سکتی تھیں، یعنی لب و لہجہ بھی منتقل کیا جائے، اس کی ریڈنگ یا قرات بھی منتقل کی جائے، اور اس کے الفاظ جس طریقے سے لکھے جا سکتے ہیں وہ تحریری طور پر بھی منتقل ہوں، تو تحریری تواتر بھی اس کے متن کو حاصل ہوا، قولی تواتر بھی اس کے متن کو حاصل ہوا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے لہجے پڑھنے کے طریقوں کو بھی اسی تواتر کے ساتھ منتقل کرتے ہیں۔ ایک ہے متن جو ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک متن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ریڈنگ وجود میں آتی ہے۔ عربی زبان کے اندر اگر اس ریڈنگ میں آپ حرکات کا خیال نہیں کرتے تو اس سے معنی پر اثر پڑتا ہے، مدعا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنے سے جو ریڈنگ وجود پذیر ہوگی اس کو بھی پہلے دن سے پریزرو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب جب اس کو پڑھتے تھے تو عربوں کے پڑھنے کا اپنا ایک ڈائلیکٹ ہے، لہجہ ہے اور طریقہ کار ہے، تو اس پروناؤنسیشن میں وہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک اور اس میں پہلو جو بڑا دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مفہوم پر، نہ مدعا پر، نہ قرآن کے میزان، فرقان، حکم، مہیمن، حرف آخر ہونے پر، کہ عرب یا رسول اللہ کے دور میں اس کو کیسے پڑھا جاتا تھا، ترخیم کی جاتی تھی۔ مت جو ہمارے ہاں بچپن میں قاری صاحب ہمیں آ کر پڑھاتے ہیں، مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا اہتمام کیا کہ اس کا متن محفوظ ہے، اس کا اہتمام کیا کہ وہ متن کو پیغمبر نے پڑھا، اس کی ریڈنگ محفوظ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جس لہجے میں پڑھا گیا جو کہ بالکل ایک ذوقی سی چیز ہے اور اس میں پڑھنا کوئی دینی لحاظ سے لازم بھی نہیں ہے، اس تک کو پہلے دن سے محفوظ کر کے مسلمان آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے یا اس زمانے کے لوگوں کا پڑھنے کا اسٹائل کیا تھا، یہ بھی ہم اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سمجھا رہے ہیں بلکہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے، یعنی کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور ہر جگہ تیار ہو رہے ہیں، یعنی وہ مصر میں تیار ہو رہے ہیں، وہ عرب میں تیار ہو رہے ہیں، وہ افریقہ میں تیار ہو رہے ہیں، یعنی آپ سوڈان کے دیہات میں چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو قرآن مجید کو اسی لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا۔ رسالت مآب نے کہیں سجدہ کیا ہے تو وہ بھی اس کے حاشیے پر ثبت کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی موقع پر وقف کیا ہے، یعنی وقف وہاں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اس میں بھی آپ دیکھیں لکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ایک چیز کو مسلمانوں نے اس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے اسی اہتمام کے ساتھ پھر اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ادنا درجے میں بھی مسلمانوں کو کہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لکھنے میں، قرآن مجید کو شائع کرنے میں، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی نقص پیدا کیا جا رہا ہے، تو فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور برے سے برے حالات میں بھی مسلمان ہر جگہ اس کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہیں، کیونکہ یہ کتاب ان کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ کتاب بھی ہے اور یہ پیغمبر کی قائم مقام بھی ہے۔ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب اس کتاب نے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تینوں کام کیے ہیں۔ یعنی یہ صرف دین کے کانٹینٹ کو منتقل نہیں کر رہی، دین کے محتویات نہیں ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں اور وہ منتقل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ دین کے لیے جو استدلال کیا گیا ہے اس کو بھی منتقل کر رہی ہے، اور استدلال سے آگے یہ ایک انذار کی کتاب ہے، لہذا اس کی دعوت کو بھی خود اپنے الفاظ میں پہنچا رہی ہے۔ تو یہ انذار بھی کرتی ہے، یہ استدلال بھی بیان کرتی ہے، یہ اس کے محتویات کو یا اس کے کانٹینٹ کو بھی منتقل کرتی ہے۔ مسلمانوں نے جس طرح یہ کتاب اتنی جامع ہے اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام بھی پوری شان کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے سپرد کیا، یعنی یہ بتایا کہ پیغمبر پر ہم نے نازل کیا ہے، پیغمبر اس کی گواہی دے رہا ہے، اب تمہیں قیامت تک لوگوں کے لیے اس کی گواہی دینی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دنیا میں ایک ایسا اہتمام ہے جس کی کوئی نظیر کسی اور کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کی جاتی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی
کہ اس درجے اگر کسی کتاب کا اہتمام کیا جائے اور پہلے دن کیا جائے اور اس اہتمام کو 1400 سال تک برقرار رکھا جائے، یہاں تک کہ آج بھی ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر نیو یارک میں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، اس لہجے کے لحاظ سے اس کو یاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں قرآن مجید شائع ہوتا ہے، اور کسی جگہ پر اگر ایک شوشے کی تبدیلی ہو جائے تو فوراً سے مسلمان آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، یہاں تک کہ قرآن نہ بھی موجود ہو، رمضان کے اندر ایک بچہ قاری نماز پڑھا رہا ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو پیچھے دوسرا بچہ اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ ہم سب اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں اس درجہ اہتمام پہلے دن سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب جو شخص کتاب لے کر آیا ہے اس کے اوپر انسانوں کا ایک اعتماد اور ایک کامل یقین پیدا ہو جائے۔ یعنی ایک نبی امی جو عرب کے صحرا میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے، اور جو کلام اس نے دیا وہ آج تک 14 سالہ علمی ہسٹری میں ویریفائڈ، مستند اور پوری حفاظت کے ساتھ منتقل ہو چکا ہے، تو قرآن کا کنٹینٹ جو بھی ہے، قرآن جس طریقے سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، خود قرآن کی یہ حفاظت ہو جانا 1400 سال تک، کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید پیش کیا تھا اس کی کریڈیبلٹی تھی، جس کی وجہ سے اتنے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے پہلے دن سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا؟ یہ قرآن تو پیغمبر سے ملا ہے نا، اگر پیغمبر ہی کو نہ مانا جاتا یا پیغمبر پر لوگوں کا اعتماد نہ ہوتا تو پہلے مرحلے ہی میں وہ رد کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پیغمبر کے حوالے سے دی ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ مجھ کو براہ راست مل گئی ہے، اللہ نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کو اس نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر جس طرح کے قرآن کے الفاظ ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ جب پیغمبر بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ اپنی کتاب دیتا ہے، اس کتاب کو پیغمبر کے حوالے کیا گیا، پیغمبر انذار کرتے ہیں، پیغمبر خبردار کرتے ہیں، پیغمبر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس عالم کو دیکھا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے، ہم نے جبریل امین کی بات سنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی ہے، اب ہم تمہارے سامنے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس گواہی کو جب لوگ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر جو کتاب وہ دیتے ہیں اس کتاب کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ جب خدا کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہمیں قرآن کے بارے میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی اہتمام ہے جس کے بارے میں پیغمبر کو تسلی دی گئی۔ اگر آپ غور کریں تو جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مطمئن رہیں، اس کی وحی مکمل ہوگی، اس عرصے کے دوران میں اگر لوگوں نے پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہے، کوئی نسیان ہوا ہے، کہیں کوئی چیز بھول گئے ہیں، اس کی بھی بالکل پرواہ نہ کریں، ہم آخر میں اس پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی ایک دوسری قرأت کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس قرأت کی پیروی کریں گے، ہم اس میں اگر کوئی چیز قابل وضاحت ہوگی تو اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، یہ ذمہ داری بھی ہم نے لے رکھی ہے۔ اس طرح ہر لحاظ سے یہ کتاب مکمل ہو کر آپ کے حوالے کر دی جائے گی، اور پھر مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اہتمام جو مسلمانوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کی نسبت بھی اپنے طرف کی اور یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ چنانچہ وہ حفاظت ہے جو ہمیں پوری تاریخ میں نظر آ رہی ہے، اور پوری تاریخ میں کیا، یعنی اس وقت بھی اسی طرح ہو رہی ہے۔ لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں، چھاپنے والے اس کو چھاپ رہے ہیں، اس وقت جو نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں یہ ان میں منتقل کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، حفاظ اسی طرح یاد کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی یاد کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے دو چھوٹے سوالات ہیں اسی پہلو سے متعلق۔ ایک جدید پڑھا لکھا ذہن جس وقت اس اعتماد کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور جو امر واقعی ہے، تو جو ہمارا کنٹمپریری معاصر علم ہے وہ چونکہ مشاہدات پر یا حسی چیزوں پر وہ زیادہ اعتماد رکھتا ہے، تو وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، جو مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں قرآن کی حقانیت پہ، وہ کہتے ہیں وہ پہلا نسخہ کہاں ہے جو جس پہ مثال کے طور پہ رسول اللہ نے لکھوایا ہو تو اس کو ہم دیکھیں گے کاربن ڈیٹنگ کر کے، اس سے ہم کو سائنٹیفکلی پروف کر دیں۔ وہ شاید یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بیک وقت ایک چیز کو آگے منتقل کر رہے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، اس کو کیسے ان تک کمیونیکیٹ کیا جائے کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی نسخہ تھا جو پوری امت کو دے دیا گیا اور جس کے بارے میں آج بھی اگر وہ ہم پیش کر دیں تو 10,000 سوالات ہو جائیں گے۔ یہ تو بیک وقت ہزاروں لوگوں نے مل کے اس کو آگے پہنچایا ہے، تو ان تک بات بہتر طریقے سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں کبھی کسی اور کتاب کو اس طرح منتقل ہوتے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، یعنی جو کتاب بھی لکھی جاتی ہے اس کا کوئی ایک نسخہ مصنف تیار کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اسی سے وہ شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک،
کون لوگ ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کو نقل کرنے والے پیدا ہو جائیں؟ کوئی بھی کہیں بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر کوئی 2 نسخے، پھر کوئی 10 نسخے، کوئی 20 نسخے اس کے تیار ہوتے ہیں. وہ بھی دلچسپی رکھنے والے اس کو تیار کرتے ہیں. اب اس کتاب کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو اور کیا طریقہ ہے تحقیق کرنے کا؟ تو جو ان کے پاس دنیا کی عام کتابوں کے بارے میں تحقیق کے ذرائع ہیں وہ انہی کو استعمال کریں گے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہ ہوا نہ ہونا ممکن تھا. اللہ کی کتاب کی حیثیت سے یہ پیغمبر نے لوگوں کو دی ہے، اور جن لوگوں کو دی حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد تھی. پھر یہ تعداد محض بکھرے ہوئے افراد کی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ سلطنت کے باشندے بن گئے. یعنی ایک سلطنت قائم ہوئی اور یہ کوئی 10-20 سال میں قائم ہو گئی، اس کے حوالے کیا گیا ہے. اس کے پاس باقاعدہ ایک بڑے علاقے کا اقتدار، بلکہ اتنے بڑے علاقے کا اقتدار ہے کہ جو 3 براعظموں کو چھو رہا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے دن سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کو کوئی ایک نسخہ تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں لاحق ہوئی. یہ اس کی کبھی احتیاج ہی نہیں تھی. اس کے نسخے دسیوں کی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں. ہر لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ اپنے پاس ایک نسخہ تیار کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کی 10 صورتیں، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے اس کا پہلا حصہ، کسی نے آخری حصہ، کسی نے پورا قرآن. پورے قرآن کے حفاظ کی بھی اتنی بڑی تعداد ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہزاروں لوگ پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اہتمام چونکہ تصور میں نہیں آتا تو اس وجہ سے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مسلمانوں کا یہ غیر معمولی اعتماد اس کتاب پر کیوں ہے. تو مسلمان کمیونٹی نے، یعنی مسلمان قوم نے، مسلمانوں کی جو جماعت وجود میں آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے اس کو اس طرح منتقل کیا ہے. اور یہ تاریخی حقائق اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی نہ اس طرح ہوا ہے کہ رسالت مآب نے یہ کتاب کسی جگہ لکھ کے رکھ دی، پھر اس کے بعد کوئی 2 صدیاں گزریں کہ لوگ اس سے متعارف ہوئے، یا 2 4 5 لوگوں نے اس کو آگے منتقل کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ دی گئی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر وہ لوگ کوئی بکھرے ہوئے لوگ نہیں تھے. ان کو وہاں اقتدار حاصل ہو گیا، ان کی باقاعدہ حکومت بن گئی، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی. اتنا بڑا اہتمام اس عالم طبعی میں کب کسی کتاب کو آگے منتقل کرنے کے لیے ہوا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہ اہتمام ہی بہت نادر ہے، یہ اہتمام ہی آخری درجے میں موجز ہے، اس وجہ سے یہ گرفت بنی آتی ہے. آخری بات جو آپ نے یہاں پر لکھی، میں چاہتا ہوں ذرا سننے والوں کے لیے ان کی بھی توضیح ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ اس کے سوا کوئی دوسری قرأت نہ قرآن ہے، نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. قرأت کے اختلاف کے زیر عنوان 23 اعتراضات سیریز میں غام صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کے وقت اس چیز کی اجازت دی تھی کہ کوئی عذاب کی آیت رحمت کی نہ بن جائے اور رحمت کی عذاب کی نہ بن جائے. کوئی لفظی سے اگر تغیر پڑھنے میں، یاد کرنے میں ہو جاتا ہے تو اس وقت اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ پھر قرآن پڑھا جائے گا، اس کی دوبارہ سے ایک توقیفی ترتیب دی جائے گی اور پھر اسی کے مطابق اس کا اجرا ہوگا. تو جو وقتی رخصتیں دی گئی تھیں غام صاحب، مسلمانوں کے علم نے کمال دیانت سے نہ صرف کہ قرآن مجید کو محفوظ کیا بلکہ وہ وقتی رخصتیں بھی علم میں ثبت کر دیں. تو آپ نے اس کی بھی تصحیح کر دی ہے کہ وہ وقتی رخصتیں وہاں پر علم میں موجود ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب النفسی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کوئی سختی نہیں برتی بلکہ کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام ہو جائے گا. تو اس کو قرآن مجید اب نہیں کہنا چاہیے، نہ قرآن کی قرأت کہنا چاہیے. وہ وقتی نوعیت کی ایک چیز تھی جو ہوئی. یہ پوری تاریخ میں نے بیان کر دی ہے اور قرآن مجید نے خود اس تاریخ کو ثبت کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اس کے نزول کی صورت کیا رہی ہے. ٹھیک. یہ جو رعایت ہے یہ دیکھیے آج بھی بہت سے پہلوؤں سے موجود ہے. یعنی اس وقت بھی کوئی عام آدمی اگر غلطی کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ماخوذ ہو جائے گا. ٹھیک. ہمارے ہاں کاتب حضرات ہیں، وہ لکھتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم چھاپتے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کی کسی غلطی سے قرآن مجید کی حقانیت پر، قرآن مجید کے آگے منتقل ہونے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ غلطی یہاں ہوئی، آپ نے درست کر دی، میں نے درست کر دی، وہ ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے درست ہوتی چلی آ رہی ہے. تو آج بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کی درستی کا اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ دنیا میں کسی اور کتاب کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہی کام پہلے دن سے ہوتا رہا ہے. چنانچہ مسلمانوں نے پوری دیانت کے ساتھ وہ جو کچھ صحابہ کرام نے پہلے اگر کوئی غلطی کی ہے یا اس کو مختلف طریقے سے پڑھا ہے اس کو بھی منتقل کر دیا.
وہ بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے موجود ہے، اس کو بھی باقاعدہ ایک علم اور فن کی صورت دے دی گئی ہے، اس کو لوگ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ارضا اخیرہ کی قرأت، جس طرح اس کو آخر میں ترتیب دیا گیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اب ہم نے اس کو جمع و تدوین کے بعد ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے آگے منتقل کر دیا ہے، وہ سب کچھ خود قرآن نے بھی بیان کیا، وہ تاریخ نے بھی بیان کیا، اور جو اس سے پہلے ہوا وہ سب بھی اسی طریقے سے آگے منتقل کر دیا۔ نقطہ نظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اصول و مبادی کے زیر عنوان غامدی صاحب جب قرآن مجید کی حیثیت بیان کرتے ہیں کہ وہ میزان فرقان مہیمن ہے اور حق و باطل کے معاملے میں فیصلہ اسی کا نافذ العمل ہوگا، تو اس کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ اس کا متن متعین ہو، قرأت متعین ہو۔ الحمدللہ اس کا متن بھی متعین ہے، قرأت بھی متعین ہے۔ نہ صرف یہ کہ متعین ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو 1400 سال میں اتنی بڑی افراد کی تعداد مختلف جگہوں پر نقل کر رہی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، اور جس ذریعے علم سے انہوں نے قرآن کو آگے منتقل کیا ہے اس میں کسی شوشے اور حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم سب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ علم و حکمت کی اس سیریز کے اندر جس طرح ہم مختلف موضوعات زیر بحث لاتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں براہ راست لوگوں کے قلوب و اذہان میں جو سوالات ابھر رہے ہیں وہ ہم تک آڈیو کی صورت میں پہنچے ہیں، ہم غامدی صاحب کی خدمت میں براہ راست ان کو رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ جی آپ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی غامدی صاحب، میں سید کاشف باچا بنیر پیر بابا سے بول رہا ہوں۔ غامدی صاحب، آپ جو دین کی تعبیر اور تشریح پیش کر رہے ہیں وہ آپ خالص مطلب علم الکلام سے، تصوف سے، انہی چیزوں سے خالص مذہب کی آپ تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جس دور میں نزول ان کا ہو رہا تھا تو ان زمانے کے انسانوں کے اذہان، ان کے تفہیم، ظاہر ہے کہ اس دور میں جو انسان جی رہے تھے، تخلیق اور تکوین کے متعلق ان کے جو نظریات تھے ارسطالیسی تھے، تو قرآن بھی اس نقطۂ نظر اور اس زاویے سے ان سے کلام کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو اس لحاظ سے، اس دور کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن آج اگر قرآن تخلیق اور تکوین کی جو بات ہو رہی ہے، وہ آیات اور وہ آیات وہ نص ہم کسی آج جدید ذہن کے سامنے رکھ کے، تو ابھی تو مکمل کاسمالوجی یا جو مکمل تخلیق اور تکوین ہے جو ہے، یہ نظام بدل چکا ہے، یہ تو مکمل بگ بینگ اور یہ چیزیں اس میں آئی ہے، اور نظریہ ارتقا، انہی چیزوں کو ہم اگر ڈیفائن کریں گے تو اس کے لیے تو علم الکلام کی اشد ضرورت ہوگی، اور وہ آپ اس سے خارج کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ علم الکلام مذہبی روایت میں ایک تائید کی چیز تھی، نہ کہ قدغن اس پر لگانے کی، کیونکہ اس میں ایک ہر کی نظام ہے جو دور اور حالات کے ساتھ مذہب کو اور مذہبی بیانیوں کو متحمل بناتا ہے۔ ٹھیک، ہم سب سوال ان کا آپ پر واضح ہے کہ قرآن نے جو استدلال پیش کیا، جس زمان و مکان میں پیش کیا، اس کے جو چیلنجز تھے یا اس کے اندر جو سوالات تھے یا مذہب پر یا خدا کے وجود پہ جو اعتراضات تھے وہ تو مختلف تھے۔ تو علم کلام کی ضرورت تو پھر ہر دور میں رہے گی، اس لیے کہ اگر آج چیلنج بدلیں گے، کاسمالوجی کے چیلنج ہیں، نظریہ ارتقاء کے ہیں، کوئی بگ ہسٹری کے ہیں، تو اس کے لحاظ سے آپ کو دین کا مقدمہ پیش کرنا ہے تو علم کلام تو پھر آپ کو بھی بنانا پڑے گا۔ اس میں جو انہوں نے بنیادی بات بیان کی ہے بہت معذرت کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ کہ جو اس زمانے کا علم تھا قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے، ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، یعنی لوگوں کا جو عمومی مشاہدہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یعنی قرآن جب بنائے استدلال بناتا ہے تو میرے آپ کے مشاہدے کو بناتا ہے، ہمیں دنیا کیسے نظر آ رہی ہے، ہم چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جگہ جگہ قرآن مجید بتائے گا، رات آتی ہے، دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سے ہر چیز گردش میں ہے، یہ اپنے اپنے قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے، اس میں نہ یونانی فلکیات زیر بحث ہے، نہ کوئی پرانا علم حیات زیر بحث ہے، نہ اس کی کوئی تعبیرات زیر بحث ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہیں یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک، جو ہمارے عمومی مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، یعنی ہماری کامن سینس چیزوں کو کیسے لیتی ہے، ہمارا مشاہدہ چیزوں کو کس صورت میں پیش کرتا ہے، اسی کو بنائے استدلال بنایا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کا استدلال کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی وہ اصل میں ہمارے مشاہدے پر مبنی استدلال یعنی ہے، وجودی حقائق اور جو اس میں جو وجودی حقائق ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے اس کے بعد شعور کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے جو استدلال رکھا ہے اس کو اس سے متعلق کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا انداز فطری استدلال کا ہے، یعنی یہ وہ استدلال ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، جو کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتا۔
جو ہمیشہ تازہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ کسی خاص زمانے کے علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے اس تعلق پر مبنی ہے جو اس کا مادے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کا نفس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اس کی کوئی ضرورت کسی زمانے میں نہیں رہی۔ یہ چیز کہ اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اعتراضات کا جواب دینا ایک الگ چیز ہے، اس کو کوئی شخص جو نام دینا چاہے دے لے۔ علم کلام کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ مذہب پر کوئی اعتراض کیا گیا ہے، کوئی نیا علم وجود میں آیا ہے، اس نے کوئی اعتراض کیا ہے، اس کا جواب تو قیامت تک لوگ اپنے علم کی روشنی میں دیتے رہیں گے۔ یعنی اس علم کو اسی علم کی روشنی میں جانچ پرکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ علم تو ہر جگہ موجود رہے گا اور یہ وجود میں آتا رہے گا، اس کی کوئی نفی بھی نہیں ہے، لیکن خود قرآن مجید کے اپنے مقدمات کے لیے کوئی استدلال ہمیں آج کے زمانے میں نیا ایجاد کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ دو باتیں بالکل الگ الگ سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید نے ذات باری کا تعارف کرایا ہے، قرآن مجید نے ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دی ہے، قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ایک دن پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ یہ جو مقدمات ہیں ان کے لیے بالکل فطری استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ فطری استدلال کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہم جنگل میں ہوں وہاں بھی موجود ہیں، شہر میں ہوں وہاں بھی موجود ہیں، ہم آج سے 2000 سال پیچھے ہوں تب بھی موجود ہیں، آج ہوں تب بھی موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ سمع و بصر کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، ہمارے پاس کچھ حواس ہیں، وہ ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، وہ مادے سے بھی متعلق ہوتے ہیں، وہ نفس سے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ ان کا جو پہلا تعلق پیدا ہوتا ہے قرآن مجید نے اسی کو بنا استدلال بنایا ہے۔ تو پہلا مقدمہ قرآن مجید کا وجودی حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اور دوسرا مقدمہ ہمارے شعور کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے جو استدلال الہام کیا ہے اس کے بنیادی مقدمات دو ہی ہیں، یہ کہ اثر ہے تو مؤثر بھی ہے، فعل ہے تو فاعل بھی ہے، انہی کو بنیاد بنا کر وہ اپنا پورا مقدمہ پیش کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی اپنی دعوت، قرآن مجید کے اپنے استدلال کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اب کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے علم کے تحت کسی چیز کی نفی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس علم کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو اگر آپ علم کلام کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے، اس کی ضرورت تو ہر دور میں رہتی ہے اور ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کچھ نہیں کہتے اور قرآن کے اپنے استدلال کو پیش کر دیتے ہیں، تو وہ اتنا قوی، اتنا فطری، اتنا انسان کو قائل کر دینے والا ہے کہ اس کے بعد در حقیقت کسی اور چیز کی تردید کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اگر خلاصے کے طور پہ میں سادگی سے بیان کروں کہ ہر دور میں نئے چیلنجز آئیں گے، خدا کے وجود کے انکار کے بارے میں ایک زمانہ تھا، یونانی منطق کے زیر اثر انکار ہوا، اب سائنس کے زیر اثر انکار ہو رہا ہے، تو 10,000 طریقے بدلتے جائیں گے، لیکن جو آنسر ہے قرآن کا وہ آنسر ان چیزوں پر مبنی ہے جو غیر متبدل ہے۔ لہٰذا خارج کے اندر جو کچھ تبدیلی ہو جائے، جو کچھ انکشافات ہو جائیں، وہ جو قرآن کا آرگومنٹ ہے وہ جس پریمسز پہ مبنی ہے وہ پریمس خارج کی اس تبدیلی سے تبدیل نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا ختم ہو جائے، وہ وجودی حقائق پر مبنی ہے۔ یہ بات کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میری خلق کا فعل ہوتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، قرآن مجید نے انہی چیزوں کو بنا استدلال بنایا ہے۔ تو اپنے مقدمات کے لیے جو مثبت استدلال پیش کرتا ہے اس کے لیے اسے کسی علم کلام کی احتیاج نہیں ہے، یعنی وہ اپنا علم کلام بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کسی واعظ کے واعظ کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی دعوت کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ انذار کے اسلوب میں ہے، لہٰذا اسی کو لوگوں تک پہنچا دینا کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو میں نے کہنے کی صحیح کی ہے کہ قرآن کو خود اپنی دعوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ باہر چیزیں موجود ہیں، وہ اگر کسی موقع پر کوئی غلط فہمی پیدا کرتی ہیں تو علمی طریقے سے اس کو دور کر دیا جائے گا اور وہ انہی کے استدلال کی بنیاد پر دور کر دی جائے گی، انہی کی غلطی واضح کر کے دور کر دی جائے گی۔ وہ در حقیقت غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، اس کا قرآن کے استدلال اور قرآن کے مقدمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا ہم سب ایک کنکلوڈنگ ریمارکس اسی سوال کے پس منظر میں، کیا یہی بات قرآن مجید کا سب سے بڑا ایک کارنامہ یا اعجاز نہیں بن جاتی کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ظاہر میں کسی کریکٹر کو اس کے ذہن کے اندر جو ایک کینوس بنا ہوا ہے استدلال کا اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہے،
تو اس طرح سے تو قرآن سائنسدان کو، فلسفی کو، بچے کو، حکیم کو، بڑے کو، عامی کو، عارف کو، سب کو بیک وقت متوجہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا استدلال جو ہے وہ کسی خارج کے علمی جس کو آپ کہتے ہیں اعتراف پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے گفتگو کرے گا وہ انسان جو بھی ہو اس کے ہاں وہ وجودی حقائق بالکل یکساں ہیں سب کے ہاں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ بعض اوقات قرآن مجید کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر پاتے، یعنی وہ خود اصل میں کسی نہ کسی علم کے اسیر ہوئے ہوتے ہیں، جو حقائق ان کے گرد و پیش میں پیش پا افتادہ حقیقتیں ان کی طرف وہ نگاہ نہیں اٹھاتے۔ تو قرآن کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہے، قرآن کے اس طریقے کو لوگوں تک عام کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہم سے سوال کر رہا ہے۔ جی سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام منصور احمد ہے، میرا تعلق جیکوباد سے ہے۔ میرا سوال حدیث کے متعلق تھا کہ ہم نے عام طور پہ غامدی صاحب سے جب بھی حدیث کے بارے میں سنا ہے تو وہ یا تو حدیث کو رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں، لیکن ایک اور اصطلاح ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اقرار حدیث کی اور انکار حدیث کی۔ تو غامدی صاحب سے سوال یہ تھا کہ وہ اس اصطلاح کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، ہم سب آپ کے سامنے مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں، آپ نے روایات پہ کام بھی کیا، بلکہ جو مطلب زیادہ تر اکثریت ہے 99% روایات ہیں ان کی توجیہ کر کے قرآن مجید کی روشنی میں ان کی تعبیر بھی پیش کی۔ ہم سب کے بھی حال ہی میں حدیث پر کتاب علم النبی بھی سامنے آئی ہے۔ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے ہاں جو اب تک ہم نے دیکھا ہے کمیونیکیشن میں، وہ یہ چیز زیر بحث نہیں آتی کہ بھئی میں اس حدیث کا انکار کر رہا ہوں یا میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، یعنی آپ اس کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، نہیں ہوتے تو وہ حدیث پھر دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں قابل قبول نہیں رہتی۔ تو پوچھا انہوں نے یہ کہ یہ جو انکار اور اقرار کی اصطلاحات ہیں یہ کبھی آپ کے زیر بحث کیوں نہیں اس آئی؟ کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کا فن ہے اس میں ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اس کی کوئی ذمہ داری رسالت بآب پر عائد نہیں ہوتی، لوگ اپنے طور پر ان کو روایت کر رہے ہیں، ان کی تحقیق کی جائے گی، ہر حدیث کے بارے میں یا ہر روایت کے بارے میں علمی طریقے سے رائے قائم کی جائے گی۔ اس میں دو طریقے عام طور پر اختیار کیے گئے ہیں، وہی ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی سند کو دیکھا جائے گا، متن کو دیکھا جائے گا، اس کی تنقیح کر کے بتا دیا جاتا ہے یہ ان اصولوں پر قابل قبول ہے، ان اصولوں پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں چونکہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں میرے نزدیک وہ بالکل درست ہیں، انہی کا اطلاق کر کے بات کو سمجھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ ہمارا اس میں جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ بہت سی روایتیں ہیں جن کا مطلب لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا، ان کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کر دکھا دیا گیا ہے کہ ان کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، وہ کس موقع کی بات ہے، اس سے وہ چیز بالکل قابل فہم ہو جاتی ہے۔ تو انکار اقرار کی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ٹھیک، تو بالکل واضح ہوگی، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی آپ اپنا سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم اکبر ہے، آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، اور غامدی صاحب کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ الحمدللہ ان کی جو 23 اعتراضات سیریز ہے 132 اقساط کو تقریباً الحمدللہ بالاشتیاق دیکھ بھی چکا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اسلام آیا سرمایہ داری کی تعلیم دیتا ہے یا اس سے کٹنے کی؟ کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ میں دو رویے ہیں، ایک تو عمومی طور پر جو صحابہ کا چلا رہا تھا، حضرت عثمان ہو گیا، دوسرا تیسرا، ایک ہے بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ کا، بلکہ انہیں تو بعض کتابچے لکھے گئے ان میں سوشلسٹ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کا یا کسی بھی سرمایہ کا بالکل بھی وہ رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو آیا اسلام کس حوالے میں اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ کس؟ جی ہم سبھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے اس میں دو صحابہ کی انہوں نے مثال دی، ایک صحابی ابو ذر غفاری ہیں جن کے ہاں بالکل مال و دولت سے کنارہ کشی تھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ نہ میں کسی سے اپنے ہی علاقے کے لوگوں سے دین کا سوال کرتا ہوں نہ دنیا کا سوال کرتا ہوں، اور بعض صحابہ جو ہیں وہ مالدار بھی تھے، ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں پیسہ بھی تھا، مال بھی تھی، دولت بھی تھی۔ تو اسلام ان پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ صحابہ کے دو رویے سامنے آتے ہیں، کیا یہ سرمایہ داری کی دیتا ہے یا سوشلزم کی دیتا ہے کہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب کچھ تم جو ہے اٹھا کے دے دو لوگوں کو؟ یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے، یہ جو اختلاف بیان کر رہے ہیں یہ طبائع کا اختلاف ہے۔ ٹھیک، یعنی انسانوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اختلاف رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ درویشی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ دنیا میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں، وہ مال بھی کماتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کاروبار کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ملتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں۔ صحابہ کرام بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان بنائے گئے تھے، وہی انسان تھے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ان میں بھی طبائع کا بہت اختلاف ہے، ان میں بڑے کاروباری لوگ بھی ہیں،
وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل درویشی کی زندگی اختیار کر لی. تو اس طرح کے سب مراحل ان پر بھی اسی طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے اب انسانوں پر آتے ہیں. اور انسان جس طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، رجحان طبع کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، ان میں سے بھی ہر ایک نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اس میں اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ مال ایک خیر ہے. اس کے لفظی خیر استعمال کیا ہے. اس کو کمانے کی جد و جہد اگر کی جائے گی تو یہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے. اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دے دیا اور یہ بتایا کہ اس کا البتہ حق ادا کرنا چاہیے. اور وہ حق متعین بھی کر دیا اور اس متعین حق سے آگے بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے تم اس کو کنز کر کے رکھو گے تو اسی مال سے تمہاری پیٹھ داغ دی جائے گی. یہ ساری بات بیان کر دی گئی. چنانچہ مال کے بارے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے اور مجھے اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھ کر اس دنیا میں اس کا حق ادا کرنا چاہیے وہ بیان کر دیا گیا. رہی یہ بات کہ دنیا میں ہم نے معیشت کا کیا نظام بنانا ہے، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، وہ عقل کا موضوع ہے. اس کے بارے میں آپ سوچئے، غور کیجئے. اس میں جو تجویز بھی پیش کی جائے گی اس کو علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے گا. کوئی چیز اچھی ہوگی قبول کر لی جائے گی، اچھی نہیں ہوگی تو قبول نہیں کی. رقم صاحب، آپ نے اپنی کتاب میزان میں قانون معیشت کے زیر عنوان، چونکہ مذہب کا جو مقصد ہدف ہے وہ تو تزکیہ پیوریفیکیشن ہے، تو معیشت کے باب میں بھی اگر کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس میں وہ پیوریفیکیشن متاثر ہوتی ہے. اور اس دور میں بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں ان کو اسی طرح کے مالیاتی معاملات میں متاثر ہوتی نظر آئی، تو دین وہاں پر آ کے پھر آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ نہیں کرتا. تزکیہ تو دین کا مقصود ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے اور فرد فرد اس کے لیے مکلف ہے. مسلمان اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اس کے مکلف ہیں، وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں بھی اس کے مکلف ہے. چنانچہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ نہ ہمارے بدن میں کوئی آلودگی آئے، نہ ہمارے کھانے پینے میں آلودگی آئے، نہ ہمارے اخلاق میں. تو اخلاق کا تعلق جس طرح ہماری انفرادی زندگی سے ہے اسی طرح ہماری سیاست سے بھی ہے، اسی طرح ہماری معیشت سے بھی ہے. اسلام کا اصلی کنسرن یہ ہے، یعنی وہ آپ کے اخلاقی اور میرے اخلاقی وجود کی تطہیر چاہتا ہے. وہ اخلاقی وجود کے پہلو سے احکام بھی دیتا ہے، اس کی تطہیر کے بارے میں متنبہ بھی کرتا ہے. نظام بنانا اور دنیا میں ان معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے یہ سرے سے اس کا موضوع ہی نہیں ہے. وہ تزکیے کے بارے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم جس دنیا میں داخل ہونے والے ہو اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، اس کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے تو خدا کے فردوس میں داخل ہوگے. تو اس کا اصلی موضوع یہی ہے. اس کی دعوت کو اس جگہ دیکھنا چاہیے. دنیا میں ہم نے مختلف نظام بنانے ہیں، سیاست کے نظام بنانے ہیں، معیشت کے نظام بنانے ہیں، معاشرت کے نظام بنانے ہیں. وہ انسان کی ضرورتوں کی بنیاد پر بنتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عقل دے رکھی ہوئی ہے، ان کا تجزیہ کرنا چاہیے. البتہ جب انسان اس طرح کوئی نظام بنائے گا تو مذہب اس کو متنبہ کرے گا کہ اس میں کوئی اخلاقی آلودگی نہیں ہونی چاہیے. بس اس کا اصلی کام یہی ہے اور وہ اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے. نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی. اب تک آپ کا بہت شکریہ.